तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की आज की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम चरवाहे का मारूफ ज़बूर 23 का मुताला करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली किस्त में हमने ज़बूर 22 का मुताला मुकम्मल किया था, जो कि मसीह के दुखों के हवाले से है। अच्छा चरवाहा जो भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 23वें ज़बूर के मजमून के मुताबिक उन्वान क्या होगा और ये किस हवाले से है और किसकी बात करता है? आपने शुरुआत में जिक्र किया कि ये चरवाहे का ज़बूर है और ये एक अच्छा उन्वान है जो ज़बूर के मुताबिक है। अगर हम इसे कुछ और उन्वान देना चाहें तो हम इसे तारीख का मशहूर तरीन गीत कह सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि ज़बूर की किताब हमदोसना और गीतों की किताब है तो इसका सबसे मशहूर ज़बूर 23 ज़बूर है। फिर ये चरवाहे का मजमूर है जी, जो उम्र भर हमारी फिक्र करता है। सही। मैं समझता हूँ कि ये बाइबल का तवील तरीन मजमूर है, अल्फाज के शुमार के हिसाब से नहीं, बल्कि इसलिए कि इसका तजुर्बा उम्र भर हमारे साथ रहता है। बिल्कुल। इस ज़बूर का पिछले और आगे आने वाले मज़ामीर के साथ क्या ताल्लुक है? चरवाहे से मुतल्लिकिन मज़ामीरों की ये तहाई बड़ी खूबसूरत है, जिसमें ज़बूर 22, 23 और 24 शामिल हैं। ज़बूर 22 जिसका मुतालिया हमने पिछली किस्त में किया, हमने अच्छे चरवाहे को देखा जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और ये बात यूहन्ना के 10वें बाब में भी दर्ज है। और यूहन्ना में वो खुदा की भलाई और खुदा की मोहब्बत और तरस की बात करता है। और उसने उसकी बात भी की जो आसमान से जमीन पर आया। उसने उस चरवाहे की बात की जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और पौलुस इस सिलसिले में ना सिर्फ ये कहता है कि वो हमारी खातिर मुआ, बल्कि जी उठा और एक नए मुकाम के लिए आसमान पर चढ़ गया, वो जो अजीम चरवाहा है। और ये इब्रानियों 13 में मिलता है। पतरस इस तिहाई को मुकम्मल करता है, जो आया वो अच्छा चरवाहा है जो मुआ, जी उठा और ऊंचे पर चढ़ाया गया। और मैं कहूंगा कि वो अच्छा चरवाहा फिर आएगा। ये अल्फाज पतरस रसूल ने अपने पहले खत के 5वें बाब में कहे। और जब वो सरदार गल्लाबान जाहिर होगा, भाई मैं कहूंगा कि ज़बूर 23 अजीम चरवाहे की, जबकि ज़बूर 24 अजीम गल्लाबान की बात करता है। सही, शुक्रिया। अब मैं ज़बूर को पढ़ना चाहूंगा और फिर आपसे सवाल पूछूंगा। ज़बूर की किताब से 23वां ज़बूर, दाऊद का ज़बूर। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। भाई यूसुफ, इस ज़बूर की शुरुआत खुदावंद यहोवा की बात से होती है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। इसका क्या मतलब है? दरअसल हमें ये याद रखना है कि दाऊद एक चरवाहा था और वो जानता था कि चरवाहा होने का मतलब क्या है। इसलिए नहीं कि उसने चरवाहे के मुतल्लिक पढ़ा या फिर उसके मुतल्लिक सुना, बल्कि उसकी गुज़श्ता जिंदगी एक चरवाहे के तौर पर गुजरी
اور خداوند نے اسے بھیڑوں کی گلابانی سے لوگوں کی غلابانی پر فائز کیا، لیکن اسے بذات خود ایک چرواہے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کا چرواہا کون تھا؟ خداوند میرا چوپان ہے۔ خداوند یہوہ جو خدا کا نام ہے وہ چرواہا ہے، اور آپ نے کچھ دیر پہلے یہ اشارہ کیا کہ مسیح چرواہا ہے، سو اس سے تصدیق ہوتی ہے کہ خدا یہوہ ہے، اور وہی ہمارا خدا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا۔ بھائی یوسف، بہت بار یہاں داؤد خداون کو اپنا چرواہا جی۔ کہتا ہے۔ ہم خدا سے اجتماعی گفتگو میں کہتے ہیں خداون ہمارا چرواہا ہے۔ سو خدا کے لوگوں کے لیے خدا کو اپنا چرواہا جاننا کس قدر اہم ہے۔ کسی نے ایک بہت ہی اچھی بات کہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک بیان ہے کہ میں نے آج بینک میں $1,00,000 جمع کروائے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی، لیکن اگر میں اس میں چھوٹی سی بھی بات شامل کر دوں تو فرق ہو جائے گا۔ اگر میں کہوں کہ میں نے آپ کے لیے $1,00,000 جمع کروائے ہیں تو آپ بہت خوش ہو جائیں گے، اور میں کہوں گا کہ یہی بات ہے کہ خدا ایک چرواہا ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن خداوند میرا چوپان ہے، یہ میرے لیے بہت دولت مند ہے۔ سو ہم کہتے ہیں کہ چرواہے کے مزمور کا تجربہ کیا جائے، نہ کہ صرف منہ سے دہرایا جائے۔ اس کا تجربہ عمر بھر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ زبور 23 مشہور ترین مزامیر میں سے ایک ہے جسے پشت در پشت یاد کیا گیا۔ حالانکہ یہ فقط 6 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، بات لفظ کی بہتات یا دلیل کے مضبوط ہونے کی نہیں، بلکہ معنی کی گہرائی اور الفاظ کی سچائی کی ہے۔ آپ کو بھلے ہی اسے پڑھنے میں 45 سیکنڈ لگے ہوں، لیکن اسے سمجھنے کے لیے ساری عمر درکار ہے۔ بھید شاندار الفاظ میں یا علم الالہیات میں نہیں، بلکہ حقیقی اور متحرک تجربے میں ہے جو روح القدس کے کام کے وسیلے ہوتا ہے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ پہلی آیت میں لکھا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہماری تمام درخواستیں پوری ہوں گی؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تمام درخواستیں پوری ہوں گی؟ یقیناً نہیں۔ دیکھیں، خداوند نے تمام درخواستیں پوری کرنے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ خود غرض ہو کر دعا کرنا یا اپنی خواہشات کی خاطر خرچہ کرنا، یہ ایک بہت مختلف بات ہے۔ یعقوب کہتا ہے یہ ایک بری درخواست ہے، خدا اسے پورا نہ کرے گا۔ بالکل ایک ماں کی طرح جو اپنے بچے سے محبت رکھتی ہے، لیکن اگر بچہ کچھ ایسا مانگے جو نقصان پہنچائے تو ماں نہیں دے گی، اس لیے نہیں کہ اسے اس سے محبت نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ بھلائی چاہتی ہے۔ وہ اسے چھری نہیں دے گی کہ خود کو زخمی نہ کر لے، نہ ہی ماچس دے گی کہ خود کو جلا نہ لے، بلکہ خدا نے ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پرانے عہد نامے میں ایک بہت خوبصورت قصہ ہے۔ خروج کی کتاب کے 16ویں باب میں من کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے، جس نے بہت جمع کیا اس نے کچھ زیادہ نہ نکالا، اور جس نے تھوڑا جمع کیا اس کا کچھ کم نہ نکلا، تاکہ سب مطمئن اور خوشحال ہوں اور ان کی ضرورتوں کے مطابق ان کے پاس ہو۔ نئے عہد نامے میں ایک آیت ہے کہ دناؤں کی مانند ہیں تو بھی سب کچھ رکھتے ہیں۔ سو لکھا ہے، خداوند میرا چوپان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سب چیزوں کا مالک ہوں، بلکہ یہ کہ مجھے کمی نہ ہوگی، بلکہ میں یہاں کہوں گا کہ خداوند میری جس بھی ضرورت کو دیکھے گا، وہ راست طرف سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ بھائی یوسف، کبھی کبھار بات اس سے بڑھ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ضرورت وہیں رہے لیکن مجھے آسودگی محسوس ہو۔ بالکل ایسا نہیں کہ جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو، مثلاً پیسے کی، تو وہ مجھے بھیج دے، یا جب مجھے کوئی چیز شاید درکار ہو تو وہ بھیج دے، بلکہ چاہے میں پیسے سے یا صحت سے یا اولاد سے ہی محروم ہوں تو مجھے محسوس نہ ہو کہ میں ضرورت مند ہوں، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے۔ صحیح۔ اور یہی بطور خداوند چرواہا ہمارے لیے کرتا ہے۔ دوسری آیت، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ ہری ہری چراگاہیں اور چشمے کیا ہیں، یہ بتائیے۔ انسان کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہے، اسی طرح بھیڑ کو بھی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہے خروج 16 میں خدا نے من برسایا تھا، اور خروج 17 میں اس نے ان کے لیے چٹان میں سے پانی نکالا۔ بھیڑوں کو بھی سیر ہونے اور پیاس بجھانے کی طلب ہوتی ہے۔ سو یہاں وہ ہر چرواہے کا تذکرہ کرتا ہے کہ خدا ہمیں کچھ بھی ایسے ہی نہیں دیتا بلکہ بہترین دیتا ہے۔ اور راحت کے چشموں کے پاس کا مطلب ہے ہماری پیاس کسی مشقت کے بغیر بجھائی جائے گی۔
وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ در حقیقت بھیڑوں کی بہت سی اچھی صفات ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایک پان خور جانور ہے جس کی قربانی ہوتی ہے اور اس کا گوشت بھی لذیذ ہوتا ہے، لیکن اس حلیم اور اچھے جانور کی دو باتیں بری ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا اور اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، اور جانور ہیں جو مردہ کھا سکتے ہیں، انہیں مدد نہیں چاہیے، جیسے کہ کتا انہیں چرواہے کی وغیرہ۔ ضرورت نہیں۔ انہیں چرواہے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ جو ملے وہ کھا لیتے ہیں اور اپنا خیال بھی خود رکھ سکتے ہیں، لیکن بھیڑیں ایسی نہیں۔ اگر انہیں ہری چراگاہیں نہ ملے تو وہ مر جائیں گی، لیکن اس چرواہے کا شکریہ جو انہیں ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ وہ اپنے لیے پانی بھی مہیا نہیں کر سکتی، اس کا ذمہ دار بھی ان کا چرواہا ہوتا ہے۔ وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی، انہیں اپنا دفاع کرنا نہیں آتا، نہ ان کے سینگ نہ ان کے ناخن ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کے کاٹنے والے دانت ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دفاعی وسائل یا حملہ کرنے کی قابلیت نہیں ہوتی، لیکن وہ حلیم جانور ہے، اور اس کے پاس ایک چرواہا ہے جس کے پاس عصا اور لاٹھی ہے، اور جب بھیڑیں اپنے چرواہے کو دیکھتی ہیں تو وہ مکمل تسلی میں آ جاتی ہیں کیونکہ وہ ان کی پناہ گاہ ہے۔ ہری ہری چراگاہیں اور راحت کے چشمے ایمانداروں کی روحانی خوراک کے حوالے سے کیا بتاتی ہیں؟ در حقیقت ہمارے پاس ایک عظیم ذریعہ ہے اور وہ ہے بائبل مقدس، اور ہری چراگاہیں کلام کے مشابہ ہیں، خاص کر کے جب ایماندار کسی عام اجتماع میں خداوند کی حضوری سے محظوظ ہونے کی غرض سے اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ یہ وہ ہری چراگاہیں ہیں جہاں ہمارے ایماندار کھڑے ہوتے ہیں جب وہ بائبل مقدس کھولتے ہیں تاکہ مسیح کی ذات سے سیر ہوں۔ بائبل کو پانی سے بھی تشبیہ دی گئی ہے، اور تب ہم خدا کے کلام کو کھاتے اور پیتے ہیں۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اس کی جان کہاں گئی کہ اسے بحالی کی ضرورت ہے؟ میں کہوں گا بھیڑیں آسانی سے کھو جاتی ہیں۔ زبور 119 کی آخری آیت یعنی 176 آیت میں لکھا ہے کہ میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند بھٹک گیا ہوں۔ نئے عہد نامے میں خداوند نے 1 سے زیادہ تمثیلوں میں کھوئی ہوئی بھیڑوں کا ذکر کیا۔ متی 18 اور لوکا 15 میں 100 بھیڑیں آسانی سے بھٹک جاتی ہیں۔ یہ گدھے کی مانند ہوشیار نہیں ہوتی، معاف کیجیے گا، گائے یا بیل کی مانند، کیونکہ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بھیڑیں کچھ نہیں جانتی، اس لیے وہ آسانی سے بھٹک جاتی ہیں۔ لیکن خدا کا شکر ہو کہ چرواہا تمام بھیڑوں کی سلامتی کا ذمہ دار ہے۔ جہاں تک ایماندار کا تعلق ہے وہ بھٹک سکتا ہے مگر ہلاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا چرواہا اس کی جان کو بحال کرتا ہے، میرے نام کی خاطر نہیں بلکہ اپنے نام کی خاطر۔ اپنے نام کی خاطر؟ جی ہاں۔ یہی بات خداوند نے یوحنا 10 میں کہیں کہ چرواہے اور بھیڑوں کے تعلق سے کہ بھیڑیں اس کے ہاتھ میں ہیں اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ وہ اس کے ہاتھ میں ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ اب تک کبھی ہلاک نہ ہوں گے۔ یہ ہم سب کے لیے بہت تسلی بخش ہے اور ہر اس تعلیم کو غلط ثابت کرتا ہے جس کے مطابق ایماندار اپنی راہ سے بھٹک سکتا ہے۔ جی، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ بھائی، راست بازی کی راہوں کی بات کرنے کے بعد وہ موت کے سایہ کی وادی کی بات کرتا ہے اور خداوند نے اس کے ساتھ رفاقت کی، سو وہ ڈرنے کا نہیں۔ اس عکس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ وادی 2 پہاڑوں کے بیچ کی خالی جگہ کو کہتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ زبور 22 میں ایک پہاڑ ہے اور پھر زبور 24 میں ایک اور پہاڑ ہے، اور ان 2 پہاڑوں کے بیچ ایک وادی ہے، اور زبور 22 کا پہاڑ موریا کے پہاڑ کی یاد دلاتا ہے جہاں ابراہم نے اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی گزرانی، لیکن اس نے اسحاق کو نہیں بلکہ وہاں ایک مینڈھے کو قربان کیا۔ لیکن کلوری کی پہاڑی پر خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کیا، اور یہی ہم 22ویں باب میں واضح پڑھتے ہیں، اور زبور 24 میں ہم سیون کے پہاڑ کے متعلق پڑھتے ہیں۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں۔ ان 2 پہاڑوں کے بیچ جو مسیح کی پہلی اور دوسری آمد کے مشابہ ہیں، مسیح کے دکھ اور آنے والے جلال کے درمیان، یہ وہ وادی ہے جو پہلی اور دوسری آمد کے درمیان ہے، اور اب ہم اس وادی میں ہیں جو موت کے سائے کی وادی کہلاتی ہے۔ لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ آپ نے غور کیا کہ پچھلا کلام ضمیر غائب کے ساتھ کیا گیا، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔
وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ لیکن جہاں موت کے سائے کی وادی کا ذکر آتا ہے، وہ کہتا ہے میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ گویا خداوند جو جلال کا مالک ہے ہماری تمام مشکلات میں، اس کی مانند کوئی نہیں جو اپنے جاہو جلال میں آسمان پر سوار ہے۔ وہ جلد آتا ہے، میرا فدیہ دینے والا میری مدد کو آتا ہے۔ سو یہاں وہ کہتا ہے کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ بہت ہی تسلی بخش بات ہے بھائی یوسف جو آپ نے پچھلے زبور میں بتائی، جو صلیب کا کوہ کلوری کا زبور ہے۔ مسیح جو اچھا چرواہا ہے چلا کر کہا اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ لیکن یہاں ہم مستقل رفاقت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، سو مسیح میری خاطر چھوڑا گیا تاکہ میں اس مستقل رفاقت کو حاصل کر سکوں۔ یہ بہت ہی حوصلہ افزا ہے۔ کسی نے کہا کہ جب تک مسیح نے زبور 22 میں یہ نہ کہا تھا کہ آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، میں کہوں گا کہ اس وقت تک یہ ممکن ہی نہ تھا کہ کوئی بھیڑ یہ کہہ پائے کہ خدا میرا چوپان ہے۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا سوال ہے، لکھا ہے موت کے سایہ کی وادی۔ اس نے موت کا تذکرہ موت کے سایہ کی وادی سے کیوں کیا؟ موت کی وادی کیوں نہ کہا؟ مطلب ایک اور سوال ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ لاٹھی تو تربیت کے واسطے ہے، نہ کہ تسلی کے واسطے۔ بھائی یوسف بھائی کے دو سوال ہیں، لہٰذا میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ پہلے سوال کا جواب دیجئے۔ در حقیقت موت کے سائے کے لیے دو چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ پہلی چیز جو درکار ہے وہ ہے جسم، کیونکہ سایہ کسی خیال کا نہیں ہوتا۔ پھر موت حقیقی چیز ہے ایک جسم، یہ ٹھوس ہے، اس کا سایہ ہے، کیونکہ آج ہمیں موت کا خوف نہیں ہے، کیونکہ موت گزر چکی ہے، مسیح نے اسے ہمارے بدلے اٹھا لیا۔ لیکن ابھی ہم موت کے سائے میں ہیں، اور میں کہوں گا اگر تلوار کا سایہ زخمی نہ کرتا اور ببر کا سایہ پھاڑتا نہیں تو موت کے سائے کی بھی ہمارے سامنے کچھ حقیقت نہیں، ہم اسے پورے اعتماد گزر جاتے ہیں۔ لیکن کیا ایک سائے کو جسم درکار ہے؟ نہیں، روشنی، اسے روشنی بھی درکار ہے، کیونکہ اگر روشنی نہیں ہوگی تو سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن مسیح کے لیے خدا کا شکر ہو جو زندگی اور روشنی کو لایا، سو ہم موت سے نہیں بلکہ موت کے سائے کی وادی سے گزرتے ہیں، اور کسی بلا سے نہیں ڈرتے، کیونکہ مسیح نے ہمیں اس وادی میں اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ اس وادی میں ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا۔ سو دیندار جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ ممتاز ٹھہرتے ہیں، کیونکہ موت اور نیند کے وقت وہ کسی بلا کے خوف کا شکار نہیں ہوتے اور ایمان کے وسیلے پر اطمینان رہتے ہیں۔ لیکن صادق مرنے پر بھی امیدوار لیکن ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ لوگ اپنی موت کے وقت اس کی دہشتوں سے بہت خوفزدہ ہوتے ہیں۔ بھائی کا ایک اور سوال ہے، عصا اور لاٹھی کے تعلق سے، خاص کر جب لاٹھی تربیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ترتیب ایک تسلی کا باعث ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ عبرانیوں کے 12 باب میں یہ لکھا ہے، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ کرتا ہے، اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے۔ یہ حقیقت ہے، خدا تنبیہ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ عصا جس سے چرواہا اپنی بھیڑوں کو مارتا ہے، یہ انہیں راہ دکھانے کے لیے ہے، یہ وہ اس لاٹھی کی طرح نہیں جو بھیڑوں پر چلائی جاتی ہے، یا پھر شیر یا پھر کسی ریچھ پر، یعنی دشمن پر خدا کا عصا ہلکا ہے۔ دراصل وہ عصا جو وہ اپنے راست بازوں پر استعمال کرتا ہے، لیکن ان شریروں کے لیے جو ہمیں ایذا دینا چاہتے ہیں، خداوند کے پاس ان کو ہلاک کرنے والی لاٹھی ہے، کیونکہ وہ بھیڑوں کے ساتھ نرمی کرنا نہیں چاہتا بلکہ انہیں مارنا چاہتا ہے۔ سو خداوند کے پاس ہمارے لیے عصا ہے اور دشمن کے لیے لاٹھی۔ جب ہم دونوں کو دیکھتے ہیں تو تسلی پاتے ہیں۔ بھائی یوسف، میں نے ایک بار پڑھا تھا کہ فلسطین میں داؤد کے دور میں جو اس کا عصا تھا وہ لمبا تھا، ایل کی شیپ کا تھا اور مڑا ہوا تھا، مطلب وہ مڑا ہوا اور ایک لمبا عصا تھا، اور مصنف کہتا ہے کہ چلتے وقت اگر چرواہے کو ہرا درخت نظر آتا تو وہ ہری شاخ کو اپنی بھیڑوں کے قریب اسی عصا کی مدد سے کھینچ لاتا تاکہ بھیڑیں سیر ہو جائیں، اور اگر بھیڑ گہرے گڑھے میں گر جاتی تو وہ اپنے عصا کو بڑھا کر اسے نکال لیتا۔
लिहाजा ये मिसाल उस वक्त और तहजीब के मुताबिक है। ये जानते हो कि असा भेड़ों को सैर करने और उनकी जान बचाने में इस्तेमाल होता है, तो इससे हमें तसल्ली कैसे मिलती है? आपने खुलासा कर दिया। आपने कहा कि खुदा हमें हमारी खुराक देता है और जब हम गिर जाते हैं तो वो हमें उठाता है, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। चरवाहे का काम खुराक देना है और गिर जाने पर आपको उठा खड़ा करना है। ना भेड़े पहला काम करने के लायक है, ना ही दूसरा। सो तेरा असा और तेरी लाठी मुझे खौफजदा नहीं करते, नहीं, बल्कि तसल्ली देते हैं। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। पहले उसने हरी चरागाहों का जिक्र किया, यहाँ वो दस्तरखान का जिक्र करता है और साथ ही दुश्मनों का भी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बहुत बार खुदावंद हमारे दुश्मनों के रूबरू हमारे सामने दस्तरखान बिछाता है। हमारे हालात बहुत ही कठिन होते हैं, लेकिन खुदावंद फिर भी हमारे दुश्मनों के रूबरू हमारे आगे दस्तरखान बिछाता है। और फिर इसके बाद वो यहाँ पर ये कहता है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है जो ताजगी को जाहिर करता है। फिर मेरा प्याला लबरेज होता है, यानी कि खुशी। और यहाँ पर किसी ने बहुत खूब कहा है, ये गीत चरवाहे की नज़म के तौर पर तो बहुत मशहूर हुआ है, लेकिन इससे बढ़कर ये एक साथी का ज़बूर है, बल्कि मैं कहूँगा मेज़बान का ज़बूर, क्योंकि एक तरह से वो मेरा साथी है। तू मेरे साथ है और फिर दस्तरखान पर वो मेज़बान है। वो मेरे सर पर तेल मलता है और मेरा प्याला लबरेज करता है। मसीह एक अच्छा चरवाहा है, वो साथी है, वो मेज़बान है। सही। छठी आयत में लिखा है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदा उनके घर में सकूनत करूंगा। हमें इस आयत के बारे में बताइए। मैं कहूँगा जब तक मसीह मेरे आगे है, भलाई और रहमत मेरे साथ साथ रहेंगी। हम कह सकते हैं कि भलाई ये है कि वो हमें देता है और रहमत ये है कि वो किसी चीज़ को बाज नहीं रखता। वो हमेशा भलाई और रहमत अता करता है। जब वो देता है तो ये उसकी भलाई है और जब वो बाज रखता है ये उसकी रहमत है। और बहुत बार हम भलाई और रहमत को नाखुशगवार हालात में पाते हैं, अच्छे हालात में नहीं पाते। गीत के बोल हैं कि रास्तबाजों के साथ भला होगा। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि रहमत ईमानदारों को हर तरह के हालात में घेरे रहती है, चाहे हालात बहुत बुरे हों। वो कहता है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, जबकि लोग भलाई के पीछे भाग रहे हैं। बहुत से कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा, लेकिन वो नहीं देख पाते। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। ऐसा जिंदगी के तमाम हालात में मुसलसल कैसे होगा? जैसा कि सेहत में, बीमारी में, अरूज में, जवाल में, जब मैं खो चुका हूँ और जब मैं राह को जानता हूँ। आप हमें खुदा की भलाई के मुतालिक कुछ बताइए। देखिए, मैं कहूँगा कि ये हमें बताता है कि खुदा की भलाई रुकती नहीं, क्योंकि वो हमेशा भलाई और रहमत अता करता है। जैसा कि मैंने कहा कि कभी कभार हम उसकी रहमत और भलाई को नहीं देखते जब हम बीमारी या नाकामी या फिर किसी नुकसान में होते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि भरोसा रखें, खुदा हमेशा भला है। वो रास्त तरफ से कोई नेमत बाज ना रखेगा, बल्कि वो रास्तबाजों से कहता है। गीत के बोल हैं कि उनसे हमेशा भला होगा। आखिरी आयत के मुतालिक बताइए। मैं हमेशा खुदा उनके घर में सकूनत करूंगा। भाई यूसुफ, आप इस आयत में क्या देखते हैं? मैं देखता हूँ ईमानदार की खुशहाल अब्दियत, खुशहाल जिंदगी। किसी ने कहा कि ज़बूर हमें 3 हैरान कुन कुंजियां अता करता है। इन्हें मैं खुशहाल जिंदगी की कुंजियां कहूंगा। खुशी से मौत के पार जाने की कुंजी, ख्वाह मौत के साय की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। ये अब्दी खुशी की कुंजी है। मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा। अगर आप खुशहाल जिंदगी चाहते हैं और खुशहाल मौत और खुशहाल अब्दियत, तो इस खूबसूरत ज़बूर को पढ़ें तो आप जानेंगे कि इसमें 3 हैरान कुन कुंजियां हैं। खुशहाल जिंदगी के लिए, खुशहाल मौत के लिए जब मौत का वो लम्हा आता है, और खुशहाल अब्दियत के लिए। बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। अब वक्त हुआ है कि हम मेहमानों से उनकी राय जानें। यकीनन चरवाहे के मजबूर ने खुदावंद के लिए हम में जज्बात को पैदा किया है। आज की किस्म में आपने क्या सीखा? पहले मुझे लगता था कि ज़बूर 23 एक चरवाहे का ज़बूर है जो खुदावंद और चरवाहे के मुतल्लिक है, लेकिन मैंने जाना कि वो ना सिर्फ मेरा चरवाहा है बल्कि मेरा साथी भी है, क्योंकि तू मेरे साथ है। ना सिर्फ ये, बल्कि जब मैं गुनाह करती हूँ तो वो मुझे बहाल करता है। वो मुझे अपनी रफ़ाकत में बहाल करता है और आखिर में अब्दियत उसके साथ होगी। सो मैंने जाना कि ये ज़बूर ना सिर्फ बहुत अच्छा है बल्कि मुकम्मल है। सब कुछ लोग भलाई की तलाश करते हैं और कहते हैं, लेकिन मैंने जाना कि भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी।
صحیح. مجھے یہ بات چھو گئی کہ حالانکہ ہماری موت ہماری زندگی کی ایک حقیقت ہے، جب مسیح نے صلیب پر اس پر فتح پائی تو فقط موت کے سائے کی وادی ہی رہ گئی. صحیح. خداوند میرا چوپان ہے اور وہ میرے لیے کافی ہے اور وہ ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، سو مجھے کمی نہ ہوگی. صحیح. بہت شکریہ. خداوند آپ سب کو برکت دے. بھائی یوسف آپ خدا کا آپ بھی کو بہت برکت دے. شکریہ. عزیز ناظرین، مسیح نے صلیب پر جان دی کیونکہ اچھا چرواہا بھیڑوں کے واسطے اپنی جان دیتا ہے، اور ابدی عہد کے خون کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا، اور بھیڑوں کا ایسا چرواہا ہے جو ایمانداروں کی فکر کرتا ہے، جو اپنوں کی فکر کرتا ہے جو اس دنیا میں ہیں، اور جس کا کام ان میں ہر نیک کام کی تکمیل کرتا ہے تاکہ اس کی مرضی کے موافق ڈھلیں. چرواہے کا کردار ہماری زندگی میں انتہائی اہم کردار ہے. اپنا اعتماد اس پر رکھنے کے لیے حوصلہ مند ہوں، روز اس کی رفاقت کو محسوس کریں. اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. رتب قدامي مائدة إطعامي، ترتب قدامي مائدة إطعامي، وتطعمني يداك يا حلو اليدين، فلا عجب إن رقت الدنيا ولم تعنيني رقتها، ولا عجب إن ضاقت الدنيا فزاد إيماني، لأنني أتكل عليك ألتجئ إليك، فلا أخاف لا فراحتي لديك، أتكل عليك ألتجئ إليك، فلا أخاف لا فراحتي لديك. أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته. إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته. ولي بيت جميل بسمائك صنعته، وضمنته لي ضمنته وضمنته. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.